अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज तमाम तर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और बिल आखिर जो BRT मंसूबा है वो उसका इफ्तिताह इमरान खान साहब ने कर दिया और अब ये BRT की बसेस जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। गो के एक तवील अरसे से BRT पर शदीद तनकीद थी, जो 6 माह का वक्त दिया गया था। उसके बाद मुतअद्दिद बार तारीख़ें तब्दील की गईं, एक से एक तारीख़ दी गई। कभी बसें बड़ी हो गईं और कभी ट्रैक छोटा हो गया और कभी ट्रैक छोटा हो गया और बसें बड़ी हो गई। ये तमाम तर मामलात वहाँ पर चलते रहे। अब बिल आखिर जो 6 माह का वक्त था वो एक तवील अरसे के बाद जाकर आज जब BRT चली तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कहते नज़र आए कि वो इसके हक़ में नहीं थे, लेकिन उन्होंने BRT को सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट भी करार दे दिया। गो कि इसकी लागत जो होनी थी उससे कई गुना बढ़ चुकी है। काम अभी तक मुकम्मल 100% नहीं हुआ। जो बहुत सारे प्लाजे और चीज़ें इसके अतराफ़ तामीर होना थी वो अभी तक ताख़ीर का शिकार है। ये सिर्फ बसेस हैं जो अब तक इस रूट पर चलने के काबिल होंगी। तो ये सारा मामला, लेकिन इस सारे मामले में भी इमरान खान साहब ने कहा जी परवेज़ खटक साहब ठीक थे, वो गलत थे। उन्होंने इसे बेहतरीन मंसूबा कहा। माजी में जब ताख़ीर होती रही तो उन्होंने कभी BRT का तज़किरा नहीं किया। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो पेशावर की आवाम है उन्हें किसी हद तक कोई अब रिलीफ मिल पाए। जिस तरह से कार्ड्स तकसीम किए गए हैं, जो लोग इसमें सफ़र करें और फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें मसाइल कई वक्त के साथ ना पैदा हों और ये बेहतर और कामयाबी से अब ये मंसूबा चल सके। जैसे तैसे करके भी इसको मुकम्मल कर लिया गया है तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, पेशावर की आवाम को, हम ये उम्मीद करते हैं। और ये कहना कि ये बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए या थोड़ा सा जांच पड़ताल नहीं की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, लिहाजा उन्होंने ये कह दिया। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो शायद ये बेहतरीन ही हो। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन हो। लेकिन प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो कराची की इस वक्त सूरत हाल मुसलसल चल रही है, जो वहाँ के मामलात हैं, जो कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जहाँ पर बात सामने आई, जो अदरवाइज़ कराची के अवाम सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर पानी खड़ा है तो कहीं पर करंट लगने से लोग हलाक हो जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जो ज़िम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत बल्दियात पर डालती है, मेयर पर डालती है। मेयर वसाइल ना होने की बात करते हैं। NDMA वहाँ पर काम कर रहा है, मज़ीद काम करने का इरादा रखता है। जो अवाम के मसाइल हैं कराची के वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब क्या नए कानूनी या आइनी ऑप्शंस हैं जो इस वक्त ज़ेर गौर हैं और क्या किया जा सकता है, ये एक बुनियादी सवाल है। मैं चाहूँगा कि कराची के मसलों पर हम आज बात करें कि असल प्रॉब्लम कहाँ पर है कराची में और वो प्रॉब्लम किस तरह से दुरुस्त हो सकता है, उसकी कोई गुंजाइश है। क्या इसी मौजूदा हुकूमत जो सिंध हुकूमत है वही इसको ठीक कर सकती है, लोकल बॉडीज़ का कोई ऐसा सेटअप लाने की ज़रूरत है जिसके पास वसाइल भी हों, या कुछ और मामलात हैं, कुछ और आइनी ऑप्शंस हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नज़ीर लगारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और मोहसिन बेग साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। कराची शहर को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। इनफैक्ट आपसे जानना चाहूँगा, ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। गो के कहा जाता है कि जब ऐसे बारिशें होती हैं, चाहे वो हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क भारत के मुंबई शहर में भी बारिशें हों, तो यकीनन ये शहर जो जहाँ पर बारिशें उस तरह से नहीं होती वो उतने तैयार नहीं होते। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं कि अब नए आइनी ऑप्शंस को देखने की, टटोलने की, उन पर बात करने की नौबत पेश आ गई है। असल मसला कहाँ पर है सर कराची में? बहुत नवाजिश। पहली बात यह है कि मुझसे बेहतर जानते हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ भी और नासिर बेग साहब भी, ये दोनों बहुत अच्छा इल्म रखते हैं और शहर के अंदर इनकी अच्छी खासी मूवमेंट होती है। और अच्छा, मोहसिन बेग साहब हैं, मैं सर तस्दीक कर दूं, लगारी साहब हमारे साथ मोहसिन बेग साहब हैं प्रोग्राम। अच्छा जी। जी, बहरहाल तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कराची के मसाइल, चूँकि ये कैपिटल सिटी था, कैपिटल सिटी से ये फिर वापस आया अपनी उस पोजीशन के ऊपर। कैपिटल होते हुए ये फेडरल कैपिटल भी था, ये शहर का कैपिटल भी था और ये सूबे का कैपिटल भी था। 3 हैसियतें थीं और तीनों हैसियतों में शहर ग्रो कर रहा था। 4-5 लाख की आबादी से ये इसने आगाज़ सफ़र किया और जब इसको यहाँ से वफाकी दारुल हुकूमत ले जाया गया तो उस वक्त ये शहर जो है लगभग 25 और 30 के दरमियान, लाख के दरमियान उस वक्त ये शहर था। और फिर उसके बाद सन 81 तक, 61 से 81, 62-63 में जब ये कैपिटल शिफ्ट हो रहा था तो उसके बाद इसकी आबादी जो है वो 50-51 लाख हो गई थी। शहर ने तेज़ी से ग्रो किया।
ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اربنائزیشن ہوئی. اربنائزیشن کسی پلاننگ کے بغیر نہیں ہوئی ہے. میں بھی آیا تھا اور سب سے پہلے میں نے بھی آ کر ایک جھگی ڈالی تھی اور جھگی میں آ کر یہاں رہا تھا. تو اس کے بعد پھر گرو ہوا. جہاں بھی بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. بمبئی میں اب بھی فٹ پاتھوں پر لوگ سوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں سوتے ہیں. جب وہاں پر بھی بارشیں ہوتی ہیں تو شہر میں ندیاں بہنے لگتی ہیں اور اس طرح کے حالات وہاں پر بھی ہوتی ہیں اور دیگر شہروں میں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وفاق اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا, صوبائی حکومت اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئی, یا کارپوریشن جو ہے ہماری وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئی. شہر کے گوناگوں مسائل ہیں اور گوناگوں مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ صفائی کا ہے, لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ, صفائی سے اور پانی سے بھی بڑا مسئلہ یہاں پر ماس ٹرانزٹ کا ہے کہ لوگ آ جا نہیں سکتے ہیں. لوگوں نے اپنی بائکس لی ہیں. کراچی میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے بائکس کی کراچی ہے. لوگ اپنے فیملی کے 5 افراد کو 3 بچے میاں بیوی یا 4 بچے میاں بیوی اور عمر کوئی بھی ہو ایک ہی بائک پر بیٹھتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں. راستے میں 3-4 جگہ پر جا کر ان کو 20-25 روپے یا 100-150 روپے بھی دینے پڑتے ہیں پولیس والوں کو تاکہ یہاں سے گزر جائیں. پھر رکشہ لایا گیا. رکشے نے بھی مسئلے کو حل نہیں کیا کیونکہ ہر گھر نے رکشہ لے لیا اور بیچارے جو غریب ہیں اس کے اندر سفر کرتے ہیں. ماس ٹرانزٹ نہیں ہو سکا ہے اور ماس ٹرانزٹ نہ ہونے سے دیگر مسائل نے جنم لیا ہے. ایک پروجیکٹ دیا تھا وفاق نے کہ یہاں وہ دیں گے, گرین بس دیں گے. سرجانی ٹاؤن سے اس کا وہ شروع ہوا اور اس کو 6 سال ہو گئے ہیں. یہ تو اس نے تو 3 سال لیے ہیں. لغاری صاحب مجھے اگر یہ بتا سکے کہ ایک اور جو بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ ذمہ داری نہیں کوئی لیتا. یہاں پر سندھ حکومت کہتی ہے ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے, یہ میئر کا کام ہے. میئر کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. سپریم کورٹ انہیں کہتی ہے بیٹھے ہوئے کیوں ہیں, پھر آپ گھر جائیں. ہم تو ذمہ دار کا تعین نہیں کر پا رہے. مسئلہ تو یہاں پر آ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتا, نہ کسی کو ہونا چاہیے, نہ کسی کے فرار کا راستہ ہے. صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. بیسکلی صوبائی حکومت کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے تھی, لینی چاہیے ہے, اور اگر آئندہ بھی صوبائی حکومت کو رہنا ہوگا اور یقیناً رہے گی. میں اس ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو میجرز کی باتیں ہوتی ہیں میرے نزدیک وہ خطرناک ہوتی ہیں. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. صوبائی حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کام کو کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ اونرشپ نہیں لے گی شہر کی, اگر وہ شہر کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گی تو مسائل مسائل ہیں, بہت بڑے مسائل ہیں. لینڈ کنٹرول کا مسئلہ ہے. یہاں بہت بڑی زمین ہے جو کینٹونمنٹس کے پاس ہے, بہت بڑی زمین ہے جو ریونیو کے پاس ہے, بہت بڑی زمین ہے جو میونسپل کارپوریشن کے پاس ہے. پھر 3 ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اس کے علاوہ جو ہے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی. مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں اور زمین کی جو کیپٹی کی زمینیں ہیں, ریلوے کی زمینیں ہیں, بہت سے اداروں کی زمینیں ہیں اور ان کے اپنی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے کہ ان زمینوں کو کیسے رائٹلی سیڈ لغاری صاحب. سٹیک ہولڈرز بھی بہت ہیں, ان کی زمینیں ہیں, ان کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اور جتنا بڑا شہر, جتنی زیادہ آبادی, یقیناً اس کی مینجمنٹ اتنی ہی مشکل. لیکن ذمہ دار تو کوئی ہو, ذمہ داری تو کوئی لے, کہیں ایک سرے سے بہتری کی طرف تو بڑھے. لیکن ایسا نہیں ہے. انسانی جان اتنے اہم اور بڑے شہر میں پاکستان کے بہت سستی اور پھر اس کا ذمہ دار بھی کوئی نہیں. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. میں بریگیڈیئر صاحب اور محسن بیگ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں گا, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سر آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. سندھ حکومت ہمیں ذمہ داری لیتی نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے, NDMA کو آنا پڑتا ہے. اگر صفائی بھی نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی وسائل نہیں ہیں, اور وہ صفائی کے لیے بھی NDMA یا پاکستان کے دیگر ادارے میدان میں آئیں اور صفائی کرے تاکہ صورتحال سے بچا جا سکے. گو کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے اتنی بارشیں وہاں پر ہونا, لیکن کیا کوئی جواز بنتا ہے یا کیا کوئی ذمہ داری لینے والا اس سارے معاملے میں نظر آئے گا, یا سب اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ہیں وہاں پر ان کی جانیں جاتی ہیں, ان کے املاک کا نقصان ہوتا ہے؟
ارسلان، یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور کراچی کے لوگوں کے لیے جو اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اور نذیر لغاری صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے بات بھی کی ہے، اور بڑی انکساری سے پہلے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن آئی نو کہ ماشاء اللہ ہی ویل کنفرس اور ہر چیز کو ان کو معلوم ہے. کراچی کے مسائل بڑے خاص طور پہ یہ جو ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو رسا کشی کی اس کو کوئی اون نہیں کر رہا. ایم کیو ایم ہے یہاں پر، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز گورنمنٹ ہے، اور آپس میں سیاسی رسا کشی میں اب زیادہ اس کا برا حال ہو گیا. پہلے پھر بھی جب ایم کیو ایم اور ساتھ پیپل پارٹی ہوتی تھی، چلیں کم از کم کراچی کے حالات بہتر ہوتے تھے. لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہے، خوش قسمتی ہے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن اب اس کے بعد مین ایشو جو ہیں وہ یہی ہے، کراچی میں سمندر کے پاس ہوتے ہوئے کوئی پانی نہیں، تباہ و برباد. میں خود اپنے گھر میں، آپ یقین کریں، 25,000 روپے کا ایک مہینے میں پانی لیتا ہوں ٹینکر سے. اتنا بڑا ٹینکر مانگتا. K4 منصوبہ تھا وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کا سیوریج سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہے. یقین کریں سڑکیں تباہ ہو گئی. اور یہ برسات میں جو ہم نے حال دیکھا، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ این ڈی ایم میں آ کے اور جنرل افسر نے آ کے 3-4 دن میں بڑے نالے صفائی کی بچت ہو گئی. اور ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہا جی کہ آپ اور یہ کام کریں 3 مہینے کے لیے. جی پھر سب سے ایشو یہ ہے جو ٹرانسپورٹ کا ایشو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر گرین لائن پہ تو چلیں بات جو بھی ہوتی ہے، برا حال ہے ٹرانسپورٹ کا. کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور اپنی من منی کر رہے ہیں لوگ. اور سرکولر ریلی کی بات کرتے ہیں تو وہ اب تک کب کا بن گیا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے 12-13 سال سے. آپ ایک مین ایشو کر لیں، اس پہ اتنی انکروچمنٹ ہوا دی گئی، پیسے لے کے نالوں کے اوپر انکروچمنٹ کرا دی، اور برے حال ہے. یہ ایک نہایت خطرناک اسٹیٹ ہے. اور میرے خیال میں ناؤ از دا ٹائم کہ فیڈرل گورنمنٹ مسٹ کم ان اینڈ دے ہیو ٹو انشور بیکاز دے آر ریسپانسبل فار دا فیڈریشن آف پاکستان. اور کراچی کے ریوائول کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے آپ پیپل پارٹی، اس کے بعد پی ٹی آئی، دین ایم کیو ایم، یہ سارے بیٹھ اور یہ کثیر مفاد میں کہ بیٹھ کے کراچی کے لیے ایک ماسٹر پلان بنائیں، اور اوور ہیڈ بنانے ہیں، انڈر پاس بنانے ہیں، آپ نے سرکولر ریلیشن چلانا ہے، گرین لائن بنانی ہے. اتنی پاپولیشن کے لیے اٹ ہیز ٹو بی مینج. دنیا یہاں پر کراچی کا سے ایک میسج آتا ہے، کراچی ٹھیک ہے تو پاکستان ٹھیک ہے. پورا بزنس یہاں پر ہے، پورٹ آپ کے پاس، سارے ریونیو آپ جنریٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. پھر یہاں پر دہشت گردی وہ یہاں ہوتی ہے. انڈیا جو ہے وہ سلیپر سیل یہاں بنا رہا ہے. آپ کے سامنے اسٹاک ایکسچینج ابھی سلیپر سیل کتنے پکڑے گئے، ان کی ہم نے جو منی لانڈرنگ ہے وہ ای میل جتنی ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہے وہ یہاں پر پکڑی گئی. اس کے بعد سندھ الائنس کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آپریٹ کرتے ہیں. لنڈن کے جو ایم کیو ایم لنڈن ہے وہ یہاں پر آپریٹ کرتے ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی اے لارجر شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلان ایسا بنائیں کہ کراچی کو ٹھیک کریں. کراچی ٹھیک ہوگا تو پورا سندھ ٹھیک ہو جائے گا، ساتھ حیدرآباد بھی ٹھیک ہوگا. اور اس کے جو میسج ہیں، وائبس ہیں، وہ پورے انٹرنیشنل میں جائیں گے. پورا اوور آل بزنس، لا اینڈ آرڈر جب آپ ملائیں گے تو پھر پاکستان کراچی سے مستحکم ہو جائے گا. یہ ہمارے مسائل ہیں، اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ 2 سال گزر گئے ہیں. یہ نیکسٹ بجٹ تک پی ٹی آئی کے پاس ٹائم ہے کہ اس طرح کے ڈیلیور کراچی کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، ہاؤسنگ بنانے کے لیے، جاب اپرچونیٹی کے لیے. ایم پی ٹی آئی کے پاس یہ ایک سال ہے. آئی اسٹل رائٹلی سیڈ وکٹ صاحب، بالکل آپ کی بات پہنچ گئی. میں محسن بیگ صاحب سے جاننا چاہوں گا. بیگ صاحب، اس وقت جو بات یہ چل رہی ہے کہ کوئی اور آئینی آپشنز دیکھے جائیں، کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، سپریم کورٹ بھی معاملات پر برہم ہمیں نظر آتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، کس طرح سے کیا آئینی آپشنز کی اگر بات کی جائے تو کیا آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی گورنر راج کی بات ہے، کیا کوئی اور معاملہ ہے، کیا آپشنز ہو سکتے ہیں سر؟ اصلا میں پورے دونوں دوستوں کی بات بھی سن رہا تھا. بیسیکلی آئینی آپشن کوئی نہیں ہے، اور وہ بڑا خطرناک ہوگا سندھ کے لیے کہ اگر آپ سندھ سے کراچی کو علیحدہ کر کے فیڈرل ٹیریٹری میں لے آئیں یا فیڈرل کنٹرول میں لے آئیں. وہ میرا خیال میں پاسبل نہیں ہے اور وہ نہ کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس میں سمجھتا ہوں ایز اے نیشن ہم سب کا قصور ہے، کیونکہ جب کراچی گرو کر رہا تھا نہ اس کی کوئی پلان کیا گیا. اتنا بڑا سٹی، آپ اس کی پلاننگ دیکھیے، اس پلاننگ پہ عمل ہونا چاہیے تھا. جب آبادی بڑھتی ہے آپ اس کے وسائل، آپ اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ بڑھاتے ہیں تاکہ عوام پانی، بجلی
गैस, सड़कें, इन चीज़ों को आप टाइमली इंश्योर करते हैं कि वो भी इंक्रीज हो। लेकिन आप कराची की बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा था अभी दोस्तों को कि जी कोई ऑन नहीं करता, आप भी कह रहे थे कराची को। आप मुझे ये बता दीजिए, इस मुल्क को कोई ऑन करता है? पूरे मुल्क का ही ऐसा हाल है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं उनके यहाँ प्लानिंग का फुकदान है, विजन का फुकदान है कि आज अगर कराची की ये हालत है तो आप देखिए कि आज से 20 साल बाद कराची क्या होगा। आज आपने 20 या 50 साल का सोचना है। आज अगर उसकी आबादी 2-2.5 करोड़ है या 3 करोड़ है तो अब 50 साल के बाद तो ये 6, 7 या 10 करोड़ होगी। मकसद ये है कि आपने आज प्लान करना है अगले सालों के लिए, और उसके लिए आपको टाइम चाहिए, पैसे चाहिए, और आज उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ताकि आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम ना हो। मकसद ये है कि इसमें पीपल्स पार्टी भी उतनी कसूरवार है, इसमें कराची के रहने वाले लोग भी उतने कसूरवार हैं, MQM भी है। यहाँ क्रिमिनल माइंड के लोग जब वो इक्तदार में आ जाएं तो हालात ऐसे ही होते हैं जैसे कराची के हैं। उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए और नॉन पॉलिटिकल ले लीजिए, सब ने मजे लूटे हैं, सब ने माल कमाया, सब ने अय्याशी की। उसका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री से बदल दे के खराब किया गया। हमारा मेन तजारत का वो हब है कराची, उसको कितना डिस्टर्ब किया गया। मैं इस्लाम बचपन में अपने वालिदैन के साथ गया तो यहाँ कराची में ट्राम चला करती थी, मैं उस पे सफर शौक से रोज शाम को मैं ट्राम पे एक चक्कर लगा के आया करता था। मेरी उम्र होगी कुछ 10 साल। तो मकसद ये है, इसको पूरी दुनिया ने ब्यूटीफुल सिटी, आपने मुंबई का हवाला दिया, मुंबई में जगह नहीं है, कराची में हमारे पास बहुत जगह है, और हम इसको अगर बेहतर प्लानिंग से इसकी चीजें करते हैं तो कोई मसाइल ही नहीं है। बिलीव करें, कोई मसाइल नहीं। कराची अपने लिए फंड जनरेट कर सकता है। हाँ, अगर वहां पे करप्शन भी होगी, लूट मार भी होगी, और क्योंकि जो क्रिमिनल माइंड लोग ऊपर आए उनके जहन में इसकी डेवलपमेंट नहीं है, उन्होंने तो सारा पैसा बाहर भेज दिया। तो आज भी आप सोचें कि आने वाले दिनों के लिए कराची को तैयार करना है, और इसके जो मंसूबे हैं या प्लान है उसके ऊपर तो खुदा के लिए अमल करें। पिछली बातें तो बहुत लंबी हैं, छोड़ दें। ठीक है, तो यानी कि बुनियादी तौर पर ये प्लानिंग है जो आज ही से आगे के लिए करनी है। यकीनन अब तक माजी में चूंकि प्लानिंग नहीं हुई थी, और अगर अब प्लान नहीं किया गया तो आगे जैसे जैसे आबादी कराची की बढ़ेगी मामलात मजीद मुश्किल होते जाएंगे। मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ूंगा। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे लास्ट सेगमेंट में हम BRT पर राय लेंगे अपने मेहमानों की। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, BRT आज चल पड़ी है सर, और इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरीन मेट्रो बस प्रोजेक्ट है ये जो BRT का है। वो 6 महीने उन्होंने ये भी कहा गया महमूद खान साहब की तरफ से कि हो जाती हैं गलतियाँ, गलत तारीख दे दी गई, नहीं था अंदाज़ा, लेकिन बिल आखिर देखे एक शाहकार तैयार हो गया है। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर आज? और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो एक तवील अरसे से इस पर चुप थे, आज उन्होंने ये बताया कि वो इस प्रोजेक्ट के हिमायती नहीं थे, परवेज़ खटक साहब थे, लेकिन उन्होंने ये भी साथ तस्लीम किया कि वो गलत थे और परवेज़ खटक साहब सही थे। नज़ीर लगारी साहब मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी जी। मैं कहता हूँ कि ये इसको अच्छा शगुन समझना चाहिए कि जी चलें, बादस खराबी बसियार, आज इसका इफ्तिताह हो गया। अगरचे ये इसके पहले मरहले का है कि ट्रैक पर बस आ गई और बस ने चलना शुरू किया है, और खुदा करे कि ये चलती रहे, लेकिन इसके बहुत से काम अभी तक बाकी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग प्लाज़ा बनने थे, वो पार्किंग प्लाज़ा नहीं बन पाए हैं। यहाँ पर जो इंटरलिंक्ड रोड्स थे वो बनने थे, वो नहीं बन पाए हैं। उसके अलावा यहाँ पर साइकिल ट्रैक बनना था, वो नहीं बन पाया है। बहुत से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा जो चीज़ें थी वो नहीं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को ये कह चुके थे कि हम जुलाई में इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ये कंप्लीट हो रही है, तो आप इनको अब वो करना था, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई नोटिस आ जाता, फिर इनसे पूछा जाता भाई ये क्यों ताख़ीर हो रही है, तो इन्होंने कहा यार इफ्तिताह तो कर दो और कुछ बसें भी चला दो ताकि ये मामला जो है यहाँ पर दब जाए।
لیکن یہ بہرحال کہانی اور آگے بڑھے گی اور اس پر بڑی سیاست بھی ہوتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اور اس پر بات نہیں ہوگی کہ اس کی اصل لاگت کیا تھی اور بڑھ کر کتنی ہوگی اور مزید اور کتنی ہونی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. اس میں جو اخراجات بڑے ہیں اس کے اندر تو کرپشن کی باقاعدہ وہ جو ثبوت اور چیزیں جو تھیں وہ تو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن میں آ گئی تھیں. اب یہ سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے وہ کارروائی کو مزید رکوا دیا. شاید نیب نے بھی اس طرف کو جانا تھا لیکن نیب بہت سوچ سمجھ کر جاتا ہے. وہ اپوزیشن کی طرف تو بہت تیزی سے چھلانگیں مارتا ہوا جاتا ہے, لیکن اگر حکومت کی طرف جانا ہو تو وہ اپنے پر سکیڑ لیتا ہے. اور پھر نیب کا چلنا چونکہ اپنی ساخت میں میری تعمیر میں مضمر ہے صورت خرابی کی, کیونکہ نیب کی تعمیر میں ایک صورت خرابی کی مضمر ہے, اس لیے کہ وہ جب بنائی گئی تھی تو اس کا منشا مقصد یہ تھا کہ سیاسی بلیک میلنگ کی طرح یا سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے ضیاء الحق نے جس طرح کوڑے استعمال کیے تھے اب یہ نیب کو استعمال کیا جائے اور سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے, ورنہ یہ تو بہت کلیئر کیس تھا اور اس کے اوپر بہت سی کارروائی ہو سکتی تھی. بہرحال افتتاح ہو گیا. بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ پشاور کے لوگوں کو ایک سہولت میسر آئے گی, لیکن اس سہولت کے ساتھ اور کتنی مصیبتیں آئیں گی یہ پشاور کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. بالکل صحیح. بریگیڈ صاحب, سر آپ کی کیا رائے ہوگی, کیسے دیکھتے ہیں آپ آج اس منصوبے کا افتتاح ہو جانا؟ گو کہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں, لیکن جو ایک مشکل بنی ہوئی تھی کم سے کم وہ تو آسان ہوئی کراچی کے عوام کے لیے, معاف کیجیے گا پشاور کے عوام کے لیے. بہت پازیٹیو سمجھتا ہوں, خاص طور پہ دیر آئے درست آئے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ بنایا گیا. جیسے میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے جو ارینجمنٹ ہے, جس طریقے سے آپ نے معذوروں کے لیے بھی بنایا ہے, سائیکل ٹریک بھی بنا دیا ہے اور آل آٹومیٹڈ ہے. آئی تھنک ایک بہت اچھا منصوبہ ہے. دیر لگ گئی لیکن بہت اچھا بنا. مجھے یہ امید ہے کہ پشاور کے لوگوں کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے, اس کو وہ استعمال کریں. 37 اس میں اسٹیشن ہے, پیسہ زیادہ لگا, ظاہر ہے کہ کاسٹ ایلیویٹ کرتی ہے جب زیادہ منصوبہ لیٹ ہو جاتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کراچی کے لیے بہت اچھا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارا جو کراچی کا ہے گرین لائن یہ بھی جلد سے جلد کمپلیٹ ہوگی اور عوام کو اس سے بھی بہت بڑی ریلیف ہوگی. کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے اور یہ ہماری ایک نیشنل سائیکی بن چکی ہے کہ ہم ہر بات کو آپ نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں, اور ہماری اپوزیشن جو ہے انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑنا تھا, بجائے اس کے کہ ایک پازیٹیو کرٹیک کریں, نیشنل اسمبلی میں آ کے ملک کے مسائل کو حل کریں, لیجسلیشن کریں, عوام کے لیے کام کریں. صرف اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ بے نظیر نے یہ انہوں نے کر دیا, مریم نواز کا یہ پرابلم ہو گیا, فلاں پارٹی کی یہ پرابلم ہو گئی, نیب نے یہ کر دیا. آئی تھنک یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اس وقت جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ, جیو اسٹیٹیکل انوائرمنٹ بالکل چینج ہو رہی ہے اور نئے الائنس بن رہے ہیں, کچھ الائنس ٹوٹ رہے ہیں اور پرائرٹی چینج ہو رہی ہیں. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ملک اس وقت کدھر جا رہا ہے, ملک کے بہتر مفاد میں کیا ہے. کیا اس وقت اس کو کرٹیسائز کرنا بہتر ہے یا ایز اے یونائٹڈ جو ہے آپ کھڑے ہو اکٹھے, قوم, فوج, عوام اور حکومت کھڑے ہو کے مقابلہ کریں, وہ زیادہ میسج کرنی کرتے ہیں. پارلیمنٹ ساتھ ہونی چاہیے. یہ چیزیں دیکھنے کی جو ابھی تک ہم مس کر رہے ہیں. پشاور اسی طرح بڑا کرٹیسائز کیا گیا ہے, بہت پرابلم ہوئی, لیکن کراچی میں بہت بہتر چیزیں ہیں. ہاسپٹل کی بات دیکھ لیں, ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, پولیس اسٹیشن بہت انہوں نے بہتر کر دیے ہیں. اور آئی ایم ناٹ ان اینی پارٹی, میں بالکل ایز اے پیور پاکستانی بات کر رہا ہوں, اور اسی لیے اس کو پازیٹیو دیکھ کے مجھے امید ہے کہ یہ پشاور کے عوام کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور اس سے میں ایک اور امید ضرور کرتا ہوں کہ ہمیں اب کراچی میں بھی گرین لائن میں ہماری لائن جو بہت جلدی چلنی چاہیے. محسن بیگ صاحب, جناب آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس تاریخی دن کو جب یہ بی آر ٹی پروجیکٹ شروع ہو گیا, بس چل پڑی سر, بالآخر سڑک پہ آ گئی بس؟ اصلا میں تو ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا. میں ہمیشہ سے اس حق میں ہوں کہ پبلک ویلفیئر کے پروجیکٹس گورنمنٹس کو ہمیشہ کرنے چاہیے. اور مجھے پی ٹی آئی پہ تھوڑا سا اعتراض تھا کہ وہ جب ملتان میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں میٹرو بن رہی تھی یہ کرٹیسائز کر رہے تھے. دیکھیے رشوت یا اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ یہ ہمارے شاید پاکستانیوں کے بلڈ میں آ گیا ہے. کچھ نہ کچھ گھپلا, ایون میرا خیال میں مسجد جب بنتی ہے اس میں بھی کر لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو کرپشن کو مروتے رہیں اور کوئی پروجیکٹ ہی نہ ہو پبلک ویلفیئر کے لیے
تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو چاہیے ایسے اور پروجیکٹ کریں اور عوام کے مفاد میں جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس سے دیکھیے عوام کو سہولت بھی ملتی ہے, لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے, اور بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں انوالو ہو جاتی ہے اور اس سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے. اور ہمیشہ مطلب خان صاحب کی شاید یہ سوچ نہیں ہے کہ وہ میٹرو بنائیں, بریجز بنائیں, ٹرین چلائیں, لیکن یہ پروجیکٹ ساتھ کے ساتھ آپ کے ملک کے لیے ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے پوری دنیا میں جب پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو گاڑیوں کا روڈ پہ رش کم, آپ کے پیٹرول کا جو ضیاع ہے کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ہاں اتنا نہیں نکلتا, تو وہ جو ہمارا فورن ایکسچینج ہے وہ بھی بچتا ہے. بہت سی سہولیات لوگوں کو مل جاتی ہے, ایک سستی ٹرانسپورٹ ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا گھپلا ہوا, کیا دیر ہوئی, میں آئی ڈونٹ مائنڈ کہ جی کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروجیکٹ اور بھی کریں. دیر ضرور ہوئی, بن گیا ہے, بس شکر کریں. اب آپ دیکھیے ہمارا اسلام آباد میں بنا, بہت سے لوگ اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں, لاہور میں بہت سے اٹھا رہے ہیں, کراچی بھی اللہ کرے بن جائے. ہاں اس کو پش کرنا چاہیے کہ آپ جلدی سے جلدی ایسے منصوبے کمپلیٹ کریں. کرٹیسائز میں تو کبھی نہ کروں گا ایسے. آپ بالکل کرٹیسائز نہ کریں جی, ہم بھی تعریف تو کرتے ہیں کہ بالآخر بن گیا, لیکن ایک ساتھ ساتھ امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس کی لاگت کتنی بڑی, کوئی گھپلے ہوئے تو کتنے ہوئے, تاخیر ہوئی تو کیوں ہوئی, اور جو بہت سارا کاروبار متاثر ہوا دونوں اطراف میں اس منصوبے کے, یا اور بہت ساری چیزیں جو متاثر ہوئیں, ان کا بھی کہیں نہ کہیں ازالہ ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور یہ ایک لرننگ کرو ہونا چاہیے پشاور کے پی میں بھی اور ویسے اس حکومت کے لیے بھی, تاکہ آئندہ پروجیکٹس ایسی کمپنیز کو دیے جائیں جو وقت پر ان کی تکمیل مکمل کریں, اور کم سے کم جو مشکل ہے وہ عوام کو جھیلنی پڑے, اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.